अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा जअलिल कुरआन रबिया क़ुलूबिना व जिलाअ सुदूरिना व ज़िहाबा हमूमिना व गम्मुना। ऐ अल्लाह तो कुरान को हमारे दिलों की बहार, हमारे सीने का नूर और हमारे दुखों और गमों का मदावा बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। दूरा कुरान में आज हम 10वें पारे का पारा नंबर 10 का आगाज़ करेंगे और इस पारा में सूरह अनफाल और सूरह तौबा है और इस पारे में मुख्तलिफ गज़वात का हाल अहवाल बताया गया है। 10वें पारे के आगाज़ में सूरह अनफाल है और इसके शुरू में अल्लाह ताला ने माल गनीमत की तकसीम का जिक्र किया है कि माल गनीमत में अल्लाह और इसके रसूल का सवाबदीदी इख्तियार 5वें हिस्से का है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इख्तियार था कि आप माल गनीमत के 5वें हिस्से को अपनी मर्जी के साथ तकसीम कर सकते हैं। 10वें पारे में अल्लाह ताला ने बदर के मार्के का जिक्र किया है कि मार्का बदर के वक़्त मुसलमान मैदान बदर के मदीने से मुत्तसिल किनारे पर, जबकि कुफार दूर वाले किनारे पर थे। अबू सुफियान का तजारती काफिला दुश्मन के अकब में था और इसकी हिफाजत पर एक बड़ा फौजी दस्ता मामूर था। इस जंग में कैफियत ये थी कि कुफार के हिस्से में पानी था और ज़मीन भी ज़्यादा नाहमवार नहीं थी, जबकि जहां मुसलमानों ने पड़ाव किया था वो ज़मीन रेतली थी और इस पर चलने में भी दुश्वारी थी और सबसे बढ़कर के ये कि वहां पर पानी की भी शदीद किल्लत थी। इन तमाम मुश्किलात और बहरानों के बावजूद अल्लाह ताला ने अहले ईमान को गलबा अता फरमाया ताकि गज़वा बदर में मरने वाले काफिर अपनी हलाकत और बर्बादी को खुली आंखों से और मुसलमान अपनी ज़िंदगी और फतह को खुली आंखों से देख सकें। इस जंग के हवाले से अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख्वाब दिखलाया जिसमें आपको काफिरों की तादाद कम दिखाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा इकराम को अपनी ख्वाब से आगाह किया तो इनके हौसले बुलंद हो गए। अगर दुश्मन तादाद में ज़्यादा नजर आते तो इससे कम हिम्मती वाली कैफियत पैदा होती और जंग के मामले में आरा का इख्तलाफ हो जाता। इस ख्वाब के ज़रिए से अल्लाह ने मुसलमानों का मोराल भी बुलंद कर दिया और इनको तनाज़ा से भी बचा लिया। जब काफिरों से मुठभेड़ हुई तो अल्लाह ने मुसलमानों को काफिरों की निगाहों में कम करके दिखलाया ताकि वो मुसलमानों से जंग करने के लिए बाआसानी तैयार हो जाएं। जब जंग छिड़ गई तो अल्लाह ने यकलख्त काफिरों की निगाहों में मुसलमानों को दुगना करके दिखला दिया, जिसकी वजह से काफिरों पर मुसलमानों की हैबत तारी हो गई और वो मुसलमानों के मुकाबले में अपने आप को कमज़ोर और बेबस महसूस करने लगे। आयत 48 में अल्लाह ताला ने इस वाक़या का भी जिक्र किया है कि इस जंग में शैतान मरदूद ने बदर के मार्का में इंसानी शक्ल में मौजूद था और काफिरों को लड़ाई के लिए उकसा रहा था। सुराका बिन मालिक के रूप में मौजूद शैतान काफिरों को यकीन दिला रहा था कि मुसलमान काफिरों पर गलबा नहीं पा सकते। जब अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम की क़यादत में फरिश्तों की जमातों को उतारा तो शैतान मैदान बदर से फरार होने लगा। काफिरों ने इससे पूछा कि सुराका, तुम तो हमें फतह की नवीद सुना रहे थे, अब कहाँ भागे जा रहे हो? इस पर शैतान ने जवाब दिया, मैं वो देखता हूँ जो तुम नहीं देखते। मुझे अल्लाह का खौफ दामनगीर है और अल्लाह की पकड़ बड़ी शदीद है। इस सूरह में अल्लाह ताला ने यहूदियों की मुतवातिर बदअहदियों और खयानत के बाद इस आयत का नज़ूल फरमाया कि अगर आपको किसी कौम की जानिब से खयानत का डर हो तो इसका मुआहिदा लौटाकर हिसाब बराबर कर दें। बेशक अल्लाह ताला खयानत करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। दरअसल यहूदियों ने मुसलमानों से इस बात का अहद किया था कि ना तो काफिरों के साथ मिलकर मुसलमानों से जंग करेंगे और ना काफिरों का साथ देंगे, लेकिन यहूदियों ने इस अहद की खिलाफ वर्जी की और कुफार की हथियारों की फराहमी के जरिए मुआवनत की। फिर राज अफशा हो जाने के बाद मुआफ़ी के हवास्तगार हुए और तजदीद अहद के बाद भी मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करने में मशगूल रहे। ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर भी उन्होंने बदअहदी की और मैदान जंग में मुसलमानों के हलीफ के तौर पर शिरकत करने के बाद जंग से अलहदा हो गए, जिससे नफसियाती तौर पर मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुंचा। बाद अज़ां यह हकीकत भी आया हुई
کہ یہودی سردار کعب بن اشرف نے مکہ مکرمہ جا کر کفار کو اس جنگ پر آمادہ کیا تھا۔ یہود بنی قریظہ اس معاملے میں تمام یہودی جماعتوں پر سبقت لے جا چکے تھے اور مسلمانوں کو ایذا دینے اور اسلامی ریاست کو کمزور کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ اس سارے معاملے کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اہم جنگی اصول بتایا کہ اگر مسلمانوں نے کسی جماعت یا گروہ سے جنگ بندی یا صلح کا معاہدہ کیا ہو اور قرائن سے یہ بات معلوم ہو رہی ہو کہ فریق ثانی معاہدے کی پاسداری نہیں کر رہا، تو ایسی صورت میں مسلمانوں کو دوسرے فریق کو کہہ دینا چاہیے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کو کفار سے جنگ کرنے میں پہل نہیں کرنی چاہیے، تاکہ مسلمانوں پر یہ الزام نہ لگ سکے کہ مسلمان معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تاہم اگر فریق ثانی واضح بدعہدی کا مرتکب ہو جائے اور صلح اور جنگ بندی کے معاہدوں کو سبوتاژ کر کے جارحانہ فوجی عزائم کا اظہار کرے تو پھر مسلمانوں کو جوابی کارروائی کرنے کا مکمل اختیار حاصل ہے۔ اس بارے میں اللہ نے مسلمانوں کو اس بات کی بھی تلقین کی ہے کہ کافروں سے مقابلے کے لیے ہر ممکن طاقت اور فوجی گھوڑوں کو تیار کریں۔ اس تیاری کی وجہ سے اللہ کے دشمن اور مسلمانوں کے دشمن مرعوب ہوں گے، اور وہ دشمن بھی جن کو مسلمان نہیں جانتے، اور اللہ کے راستے میں مسلمان جو خرچ کریں گے ان کو اس کا پورا پورا اجر ملے گا۔ یہ آیات غزوہ بدر کے بعد اس لیے نازل ہوئیں کہ غزوہ بدر میں مسلمان کمزور تھے، تو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی تائید اور نصرت سے ان کو کافروں پر غالب فرما دیا، لیکن مستقبل کے لیے تاکید کر دی کہ آئندہ اپنی تیاری پوری ہونی چاہیے تاکہ کفار کو مسلمانوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہ مل سکے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ مسلمان افرادی اعتبار سے کمزور بھی ہوں تو کفار پر غالب رہتے ہیں۔ ایک دور میں ایک مسلمان 10 پر غالب آتا تھا۔ گزرتے دور میں مسلمانوں کی طاقت میں کمی پیدا ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی ایک مسلمان ہمیشہ 2 کافروں پر بھاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے، اور سورہ توبہ قرآن مجید کی واحد سورہ ہے جس سے پہلے بسم اللہ موجود نہیں ہے۔ اس کی 2 وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو غضب میں نازل کیا، اور یا پھر یہ سورہ انفال کا حصہ ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی اہم باتوں کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کو باقاعدگی سے ادا کرتا ہے اور زکوٰۃ صحیح طریقے سے دیتا ہے، ایسا شخص مسلمانوں کی جماعت سے منسلک ہے اور دینی اعتبار سے ان کا بھائی ہے۔ آیت 17 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بعض کافر اس بات پر اتراتے تھے کہ ہم حرم کی صفائی کرتے ہیں اور حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حرم اور حاجیوں کی خدمت سے کہیں زیادہ بہتر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا اور اس کی خوشنودی کے لیے جد و جہد کرنا ہے۔ آیت 24 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے قبیلے، تمہارے مال جو تم اکٹھا کرتے ہو، تمہاری تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے گھر جن میں رہنا تمہیں مرغوب ہے، تم کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں کیے جانے والے جہاد سے زیادہ پسند ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب نہیں آ جاتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ فاسقوں اور فاجروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فاسقوں اور فاجروں کی جماعت سے بچائے اور ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں میں ہمیشہ سابقون اولون میں شامل رکھے، آمین۔ اس کے بعد اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین کے معرکہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ مسلمانوں کا ہمیشہ یہ طرز عمل رہا ہے کہ وہ قلت وسائل اور افرادی قوت میں کمی کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر ثابت قدم رہے اور اللہ کی غیبی نصرت اور حمایت کے طلبگار رہے۔ لیکن غزوہ حنین کا معرکہ ایک ایسا معرکہ تھا جس میں مسلمانوں کی تعداد اور افرادی قوت بہت زیادہ تھی۔ تقریباً 12,000 مسلمان اس جنگ میں شریک تھے۔ اس تعداد کی کثرت اور فراوانی نے مسلمانوں کے دلوں میں ایک فخر کی کیفیت پیدا کر دی۔ جب مسلمان کافروں کے آمنے سامنے ہوئے تو ہوازن کے تجربہ کار تیر اندازوں نے یک لخت مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کی وجہ سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کی پشت سے نیچے اترے اور آپ نے اعلان فرمایا کہ جس طرح اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میں عبد المطلب کا پوتا اور عبداللہ کا لخت جگر ہوں، اسی طرح اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ پورے وقار اور شجاعت کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کی وجہ سے مسلمان بھی دوبارہ حوصلے میں آ گئے اور میدان جنگ میں واپس آ گئے اور اللہ تعالیٰ سے مدد کو طلب کیا۔ جب اللہ تعالیٰ سے مدد کو طلب کیا گیا تو مالک کائنات نے دوبارہ مسلمانوں کو کفار پر غلبہ عطا فرما دیا اور مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ جنگوں میں فتح وسائل کی کثرت اور فراوانی کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور نصرانیوں کے برے عقائد کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہودی ہرزہ سرائی کرتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی ہرزہ سرائی کرتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ باتیں ہیں جو انہوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہیں، اور اللہ کی ان پر مار ہو جو یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے مذہبی رہنماؤں اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا لیا تھا، جبکہ ان کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ تنہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا یہ بھی بتایا کہ بے شک مذہبی رہنماؤں کی بڑی تعداد لوگوں کا مال کھا کر ان کو راہ ہدایت سے بھٹکانے والی ہے۔ آیت 35 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وعید سنائی ہے جو سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں مگر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن سونے اور چاندی کو آگ میں پگھلانے کے بعد ان کی پیشانیوں کو، ان کی پہلوؤں کو اور پشتوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ اس چیز کے سبب ہے جو تم اکٹھا کرتے ہو، بس اکٹھا کرنے کا مزہ چکھ لو۔ مزید اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کریں کہ جو کچھ بھی مصیبت ہم کو آتی ہے ہماری تقدیر کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اسی پر مومنوں کا اعتماد ہونا چاہیے۔ گویا ہماری زندگی کے تمام نقصانات اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کرتا رہتا ہے، لیکن بعض دفعہ آزمائشیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آزمائش میں صبر اور استقامت عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ توبہ کی آیت 60 میں اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے کہ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں۔ اس پر فقیروں کا حق ہے، مساکین کا حق ہے، زکوٰۃ اکٹھی کرنے والوں کا حق ہے، اسلام کے بارے میں نرم گوشہ رکھنے والوں کا حق ہے، قیدی کا حق ہے اور تاوان کے تلے دبے ہوئے کا حق ہے، مسافر کا حق ہے اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ منافق مرد اور عورت ایک دوسرے میں سے ہیں، اور یہ بھی بتلایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یعنی غلط عقائد اور اعمال والے لوگ ایک دوسرے کے ساتھی اور صحیح عقائد اور صحیح اعمال والے لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ انہیں کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے۔ کافروں کے ساتھ جہاد تلوار کے ذریعے اور منافقوں کے ساتھ دلائل کے ذریعے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر دونوں طرح کے جہادی مارکے احسن انداز سے انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد آیت 63 میں اللہ تعالیٰ نے بعض منافقین کے اعمال کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مال دے گا تو ہم اس کے راستے میں خرچ کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دے دیا تو وہ بخل کرنا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگوں کے دلوں میں نفاق کو لکھ دیا ہے اس دن تک جب تک ان کی اللہ کے ساتھ ملاقات نہ ہوگی۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے موقع پر فتنے کا عذر پیش کر کے پیچھے رہ جانے والے اس منافق کا بھی ذکر کیا ہے جس نے کہا تھا کہ روم کی خوبصورت عورتیں دیکھ کر مجھ سے صبر نہیں ہو سکے گا اور میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا۔
اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہاد سے رکنے کی اجازت دے دی تو اللہ نے واضح کر دیا کہ در حقیقت یہ بہانہ بنا کر پیچھے رہنے والے لوگ فتنے کا شکار ہو چکے ہیں اور اللہ نے جہنم کو منکروں کے لیے تیار کر دیا ہے۔ اس کے بعد اس سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے منافق کی نماز جنازہ پڑھنے کی ممانعت فرما دی ہے اور اس امر کا بھی ذکر کیا ہے کہ عبداللہ بن ابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، جب اس کی موت واقع ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر بار بار عرض کرتے رہے کہ آپ اس منافق کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عمر، اگر میرے جنازہ پڑھانے سے اللہ اس کو معاف کر دے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب آپ جنازہ پڑھانے لگے تو اللہ نے آپ پر وحی کا نزول فرمایا کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے تو اللہ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مجھے علم ہوتا کہ اللہ میرے 71ویں دفعہ دعا مغفرت کرنے کی وجہ سے اس کی خطا کو معاف کر دے گا تو میں 71 مرتبہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں سے ہمیں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر نرم دل اور مہربان تھے کہ اپنے بدترین دشمنوں سے بھی انتقام لینے پر آمادہ نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے اور اس بارے میں بیان کردہ مضامین کو سمجھنے اور ان سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔